स्मोक की वजह से सुबह के वक्त भी काफ़ी अंधेरा था। नमाज फजर के बाद मैं वॉक के लिए निकला। रास्ते में एक कब्रिस्तान था, वहाँ से गुजरा तो मुझे अजीब किस्म की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जूं जूं मैं आगे बढ़ा आवाज़ में भी शिद्दत आ गई। मैंने सोचा कि कब्रिस्तान जाकर देखूं तो सही क्या मामला है। जब मैं नज़दीक पहुंचा तो मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि कब्र खुली हुई थी और इस कब्र के बाहर दो खौफनाक गहरी आंखों वाले। मैं इस वक्त अपने काम की वजह से इस इलाके में नया नया आया था। मेरा कल ही इस इलाके में ट्रांसफ़र हुआ था। ये इलाका एक पथरीला इलाका था, यानी कि यहाँ पर इर्द गिर्द काफ़ी पहाड़ थे और यहाँ ये पहाड़ों के दरमियान में वाक़या था। इसके गिर्द पत्थर थे, हर जगह पत्थर ही पत्थर दिखाई देते थे और ये ऊंचा होने की वजह से यहाँ पर ठंड भी बहुत होती थी। दूसरे इलाकों में थोड़ी बहुत गर्मी थी, लेकिन यहाँ पर सर्दी मुकम्मल तौर पर पड़ रही थी। यहाँ पर स्मोक का राज चारों तरफ था और इस स्मोक की वजह से आज 15 दिन हो गए थे, सूरज ही न निकला था। सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ रही थी। तभी असल में मैं अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा था। जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं अपनी नमाज़ों को भी वैसे ही अदा कर रहा था जैसे मैं रोज़ाना के मामूल के मुताबिक किया करता था। मेरे नज़दीक इस वक्त तक मेरी कमाई में बरकत ना पड़ती थी जब तक मैं नमाज ना पढ़ता था। मेरी नमाज मेरे दिल का सुकून था। इसी वजह से मैंने अपनी तमाम तर मसरूफियात को बिलाए ताक रखते हुए नमाज़ों का सिलसिला वैसे ही जारी रखा हुआ था। ऊपर से ये मेरा पसंदीदा मौसम था, सर्दियाँ थीं और सर्दियों में तो वैसे भी अल्लाह ताला की इबादत करना मेरे दिल को बहुत सुकून देता था। चुनाचे इस मौसम में मैं रोज़ाना सुबह सवेरे उठता और फिर अल्लाह ताला की कुदरत कामला को देखकर, इसके तमाम हुस्न को देखकर मैं फितरी तौर पर अल्लाह ताला की कुदरत कामला का बहुत दिलदादा हो जाता। मैं उठता और नमाज़ पढ़ता। नमाज़ पढ़ने के लिए मैं रोज़ाना ही मस्जिद का रुख करता था। इस रोज़ भी मैंने मस्जिद का रुख किया, क्योंकि ये नया इलाका था और यहाँ पर मेरी ड्यूटी का दूसरा दिन था। सुबह सवेरे मैंने उठकर नमाज़ पढ़ी और फिर इसके बाद मैंने अपने इलाके का रुख किया। कल का सारा दिन मेरा ड्यूटी पर गुजरा और फिर रात मैं सो गया और फिर आज सुबह ही उठा। मैंने मस्जिद का रुख किया। मस्जिद मेरे घर से काफ़ी दूर थी। मैंने वहाँ पर पैदल जाना मुनासिब समझा। मैं पैदल चलता हुआ इस मस्जिद की तरफ गया। चूँकि मैं इस इलाके से भी नावाकिफ़ था, इसलिए मैं मस्जिद को जानता ना था, लेकिन कुछ लोग मुझे रास्ते में मिल गए। मैं इनके पीछे कदम से कदम मिलाता हुआ इनके साथ ही मस्जिद की तरफ चला गया और फिर वापसी पर मैंने एक सड़क किसी दूसरी जानिब जाती देखी थी। ये सड़क एक सरसब्ज जगह यानी खेतों की तरफ जा रही थी। मैंने सोचा कि मैं वॉक कर लेता हूँ। मैं शहर से था, इसी वजह से मुझे यहाँ पर वॉक करना अच्छा लग रहा था। मैं अक्सर औकात वहाँ शहर में बने पार्कों में सुबह सवेरे वॉक किया करता था। इस रोज़ भी मैं वॉक करने के लिए निकला था। ये जगह काफ़ी सुनसान और वीरान थी। स्मोक हर तरफ फैली हुई थी। स्मोक की वजह से आसपास की चीज़ें भी दिखाई ना दे रही थीं। स्मोक इतनी ज़्यादा थी कि 2 फुट के फासले पर पड़ी चीज़ भी नज़र ना आती थी। ऐसे में इधर उधर देखना महाल था, लेकिन इस हसीन मौसम में मुझे वॉक करना अच्छा लग रहा था। मैं मुस्कुराता हुआ अपनी वॉक को जारी रखे हुए था। मैंने इस सफ़र में अपने आप को वॉक करने के लिए वक्फ कर दिया। मैं जल्दी से भागता हुआ वॉक कर रहा था। मैंने इधर उधर देखना मुनासिब ना समझा, लेकिन मैं काफ़ी आगे निकल चुका था। मुझे मालूम नहीं था मैं कितने आगे जा चुका हूँ। ये गांव था और छोटा सा गांव था। मैं जानता था अगर मैं बहुत दूर भी निकल गया तो इतना दूर नहीं जाऊंगा और मैं वापस अपनी जगह पर आ खड़ा होऊंगा। यानी ये गांव एक गोल एरिया में था। ये गोल था। अगर मैं फिरता भी तो दोबारा इसी जगह पर आ खड़ा होता जहाँ से मैं चला था। चनाचा मैंने यहीं से अपनी वॉक का आगाज़ किया और वॉक करते करते मैं आगे निकल गया। मुझे नहीं पता था मैं आगे किस जगह तक निकल आया हूँ, लेकिन मुझे जल्दी अंदाज़ा हो गया कि ये एक कब्रिस्तान है। इस जगह पर मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ अजीबोगरीब थी। कभी यूँ लगता जैसे कोई बिल्ली रो रही हो, कभी लगता कोई इंसान चीख रहा हो और कभी लगता जैसे खौफनाक जानवर दहाड़ रहे हों। खैर मैंने इस आवाज़ को पहले तो नोटिस ना लिया, लेकिन क्योंकि मुझे लगता था कि ये थोड़ा जंगली इलाका है,
اور شاید یہاں پر کچھ جنگل کے جانور پائے جاتے ہوں۔ میں یہی سوچ رہا تھا۔ میں نے ان آوازوں کو نوٹس نہ لیا اور خاموشی سے چلتا رہا۔ میں فورسٹ آفیسر تھا اور جنگلوں میں رہنا میرا کام تھا۔ جنگل کے جانوروں سے نپٹنا بھی مجھے آتا تھا، اس لیے میں مطمئن ہو کے چل رہا تھا۔ لیکن تب میرے اوسان خطا ہوئے جب مجھے یوں محسوس ہوا، یہ آواز کسی جانور کی نہیں بلکہ کسی قبر سے آنے والی ہے، اور جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ قبرستان ہے۔ میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے اس آواز کو کچھ زیادہ غور سے سنا اور میں اسی آواز کے تعاقب میں آگے بڑھا تھا۔ میں اپنی واک بھول چکا تھا۔ میں اب اسی آواز کے پیچھے تھا۔ وہ آواز بہت عجیب و غریب تھی۔ میں جو آگے بڑھ رہا تھا وہ آواز خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل دہلنے لگا تھا اور اچانک سے میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک خوف سا طاری ہونے لگا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نہیں سمجھ سکتا تھا کیونکہ میں آج تک کسی بھی چیز سے نہیں ڈرا تھا۔ ہر چیز میں اللہ کا نام لے کر کود جاتا۔ کسی جانور کو پکڑنا ہوتا یا کسی ماورائی مخلوق کو دیکھ کر وہاں سے اپنا کام نکلوانا ہوتا، میں ہر جگہ پر کود پڑتا تھا، اللہ کا نام لیتا، ڈرے بنا اسی جگہ پر اپنا کام شروع کر دیتا تھا۔ لیکن آج یہ کام مجھے تھوڑا خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ آواز اتنی بھیانک تھی کہ میرا دل چیر رہی تھی۔ اس آواز سے مجھے کچھ ہونے لگا تھا۔ میرا دل آہستہ آہستہ خوف میں مبتلا ہونے لگا تھا اور پھر میں اس آواز کی جانب بڑھ رہا تھا کیونکہ مجھے تجسس تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، کس چیز کی آواز ہے یہ۔ مجھے خوف سے زیادہ تجسس ہو رہا تھا۔ میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اسموک اتنی زیادہ تھی کہ 2 فٹ کے فاصلے پر رکھی گئی چیز بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میں اسی لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ تبھی میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور میں لڑکھڑا کر نیچے گرتے گرتے بچا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوئی دوسری قبر تھی۔ میں نے ان قبروں کے ساتھ ہی ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی کیونکہ آواز یہیں کہیں سے آ رہی تھی۔ پھر جب میں نے محسوس کیا کہ وہ آواز ان قبروں سے آگے والی قبر سے آ رہی تھی، ایک تو یہ قبرستان اتنا ویران تھا کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کر میں یہاں داخل ہو گیا۔ میں نے آگے ہو کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کیونکہ اسموک زیادہ تھی، اسی وجہ سے مجھے کچھ زیادہ ہی آگے ہونا پڑا۔ میں نے غور کر کے دیکھا تو سامنے قبر تھی اور اس قبر کا منظر دیکھ کر میرا دل دہلنے لگا تھا۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے چیخوں کو روکنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ ایسا منظر میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں چاہے جتنے بھی کام کر چکا تھا، چاہے کتنی ہی راتوں کو میں نے کام کیے تھے، یا پھر میں نے کتنے ہی قبرستانوں کے ساتھ والے جنگلوں میں کام کیا تھا، لیکن مجھے کہیں پر بھی ایسا نظارہ دیکھنے کو نہ ملا تھا جیسا آج مل رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ مزید آگے ہوا۔ میں نے دیکھا تو اس قبر کے پاس ہی 2 بڑی بڑی گہری گہری آنکھوں والے 2 سانپ بیٹھے تھے۔ وہ سانپ جیسے ہی قبر پر اپنا پونچھ مارتے یا پھر اپنا منہ مارتے، قبر دہلنے لگتی اور اس میں سے خوفناک آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ میں نے یہ دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ دل تھا کہ اچھل کر جیسے خلق میں آ گیا تھا اور آنکھیں تھیں کہ بھر آئی تھیں۔ میں ایک دم سے ڈر گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کہ قبر کا عذاب میرے اوپر نازل ہو رہا ہو۔ ایسے میں نے بہت سے واقعات سنے تھے کہ قبروں پر عذاب نازل ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا عذاب انسان کو قبر میں بھی دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگلی زندگی میں جہنم میں بھی دیا جائے گا، لیکن میں نے کبھی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور شاید یہ پہلا عذاب تھا یا شاید یہ سانپ تھے اور بھوکے تھے۔ یہ بڑے بہت بڑے سانپ تھے۔ میں نے انہیں دیکھا۔ میں نے جلدی سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ مجھے کہیں پر ایک چھڑی پڑی ہوئی ملی۔ میں نے جلدی سے اس چھڑی کو اٹھایا اور زمین پر زور زور سے مارنے لگا۔ میں زمین پر زور زور سے مارتا ہوا آگے بڑھا تو وہ سانپ جلدی سے وہاں سے نکلے اور کسی غار میں جا کر چھپ گئے۔ اسموک اتنی زیادہ تھی کہ میں ان کو چھپتا ہوا نہ دیکھ سکا، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ وہ اس کی قبر سے ہٹ گئے تھے۔ دل میرا ابھی تک دھڑک رہا تھا اور اتنے خوفناک سانپ میں نے پہلی بار دیکھے تھے۔ سانپ تو اکثر میں دیکھتا رہتا تھا کیونکہ جنگلوں میں میرا کام ہوا کرتا تھا اور جنگلوں میں طرح طرح کے جانور اور طرح طرح کے سانپ پائے جاتے تھے، لیکن اس طرح کے سانپ میں نے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ خیر، میں نے اس قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی اور پھر اس قبر کے مکین کو میں نے اس فاتحہ کا ثواب اصال ثواب کیا
اور پھر میں نے اپنی واک شروع کر دی۔ اب میرا دل بے چین اور اداس ہو گیا تھا۔ میں نے افسردگی سے اس قبر کو دیکھا اور پھر تمام قبروں پر نظر دوڑائی۔ ساتھ ساتھ کی ایک دو قبروں پر میری نظر پڑتی تھی، جبکہ باقی قبریں اسموک کی وجہ سے میری نظر سے دور ہو جاتی تھیں۔ میں نے یہ تمام قبروں پر اس فاتحہ کا ثواب اصال ثواب دیا اور پھر اپنے گھر کی راہ لی تھی۔ دل میرا ابھی تک دھڑک رہا تھا اور وہ جو کپکپی اور خوف تھا مجھ پر ابھی تک طاری تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر، میں اس وقت خاموشی سے اپنی واک کرتا چلا جا رہا تھا۔ آج پھر میں انجانے میں اسی قبرستان میں داخل ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر سے میری سماعت میں وہی آواز ٹکرانے لگی تھی۔ میری سماعت سے جیسے ہی وہ آواز ٹکرائی، ایک دم سے میرا دل ایک بار سے پھر سے اچھل کر میرے خلق میں آ بیٹھا تھا۔ میری ٹانگیں ایک بار پھر سے کپکپانے لگی تھیں اور میرے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا، لیکن یہ قبرستان تھا۔ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی بہت زیادہ رکھتا تھا، اور پھر مرنے کے بعد جو باتیں ہیں، کبھی مسجد میں امام مسجد جب نماز کے بعد کرتا تھا، جب کوئی بیان کرتا، ایمان افروز بیان کرتا، اور اس میں جب قبر کا ذکر آتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور قبر کے عذاب سے ہمیشہ ہی مجھے بہت خوف آتا تھا۔ میں تو یہ باتیں بھی نہ سنتا تھا۔ جب بھی امام مسجد اس بارے میں بات کرنا شروع کرتا تھا، میں فوراً سے مسجد سے اٹھ کر باہر نکل آتا تھا۔ لیکن اب کی بار جب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ عذاب کسی پر نازل ہوتے دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ کل تو میں نے اس بات پر یقین نہ کیا، مجھے لگا تھا شاید یہ سانپ ہیں جو بھوکے ہیں اور اپنے کھانے کی تلاش میں آئے ہیں، یا پھر ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن آج پھر میں نے دیکھا، آج تو میری حالت اور خراب ہو گئی تھی، کیونکہ آج میں نے عجیب سی بلیوں کو اس کی قبر کے اوپر بیٹھا رینگتے پایا تھا، اور وہ بلیاں بار بار اپنے اگلے ہاتھوں کے پنجوں سے اس کے قبر کی چہرے کی سائڈ پر کھرچتیں، اور پھر وہ قبر دہلنے لگتی اور اس میں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ یہ ان بلیوں کی آوازیں ہیں، اور کبھی کبھی لگتا کہ جیسے یہ قبر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے یہ پھر سے قریب ہو کر دیکھا تو وہ بلیاں تھیں اور اس کی قبر پر لوٹ رہی تھیں۔ یہ قبر وہی تھی اور آوازیں بھی ویسی تھیں، لیکن اب جانور بدل چکے تھے۔ کل 2 سانپ تھے اور آج 2 بلیاں تھیں۔ بلیاں بھی کافی خوفناک تھیں۔ میرا دل ایک بار پھر سے لرز گیا تھا۔ مجھے یہ واقعہ بہت زیادہ دہلا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں۔ میں نے ایک بار پھر سے ان بلیوں کی طرف آوازیں نکالیں اور انہیں بھگایا۔ وہ اس کی قبر پر سے میری آواز سنتے ہی بھاگ نکلی تھیں۔ یہ بلیاں ویسے ہی ڈر گئی تھیں جیسے عام بلیاں ڈر جاتی تھیں، لیکن ان کی آوازیں عام بلیوں جیسی نہ تھیں۔ ان بلیوں کی آوازیں کافی خوفناک تھیں۔ مجھے ایک بار پھر سے ڈر لگ رہا تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور میرا دل دھک دھک کر کے میرے حلق میں آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے اس قبر پر فاتحہ پڑھی اور اس کا اصالِ ثواب میں نے اس قبر کے سمیت اس کے ارد گرد کی تمام قبروں پر کیا، اور تمام قبروں کی طرف دیکھتا ہوا میں پھر سے واپس ہو لیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا ماجرا ہے کہ میں اس سارے واقعے سے کافی ڈرتا ہوا اور دہلتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ میں نے آج تک کبھی بھی ڈر اور خوف محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد میرا دل کافی خوفزدہ رہنے لگا تھا۔ مجھے امام صاحب کی وہ باتیں یاد آتی تھیں جب ہمارے محلے میں ہماری مسجد میں بیٹھے ہوئے امام صاحب جب نماز کے بعد خطبہ دیتے اور کہتے تھے، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ان کی ہر دعا میں بھی یہ دعا شامل ہوتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سے قبر کا عذاب مت رکھنا، ہم سے قبر کا عذاب ہٹا دینا، ہم تیرے عذاب کو جھیلنے کے قابل نہیں۔ لیکن میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنے رحمان ہیں، اتنے رحیم ہیں، وہ اپنے بندوں پر اتنا رحم کرتے ہیں، اور وہ بھلا اپنے بندوں کو جب وہ زمین میں چلے جائیں گے تو بھلا وہ اپنے بندوں پر کیوں عذاب نازل کرے گا؟ وہ تو اتنا رحمان ہے اور رحیم ہے۔ میں نے اکثر ایسی باتیں بھی سنی تھیں کہ فلاں کی قبر سے عذاب نازل ہوا، فلاں کی قبر سے فلاں چیز نکلتی دیکھی، فلاں کی قبر پر فلاں چیز دیکھی، لیکن میں نے کبھی یقین نہ کیا۔ یہ باتیں مجھے صرف افسانوی لگتی تھیں، لیکن اب جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو مجھے اب یقین آ رہا تھا کہ قبر پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ لیکن میں اسی سوچ میں تھا کہ یہ انسان کون ہے اور اس انسان کی قبر پر عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے۔
کیونکہ اس روز میرا کام بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے گھر کی راہ لی اور میں جلدی جلدی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی جانب آیا۔ میں نے یہاں پر چائے بنائی، چائے پی اور پھر میں نے تیاری کی اور پھر سے میں اپنے کام میں لگ گیا۔ میں فورسٹ آفیسر تھا اور یہاں کے جنگلات کی دیکھ بھال کرنا میرا فریضہ تھا۔ میں یہاں کے جنگل کی طرف نکل گیا۔ میرا سارا دن اسی کام میں گزر گیا تھا۔ سارا دن مجھے اپنے کاموں کی وجہ سے وہ بات یاد ہی نہ آ سکی۔ میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں یہاں کے لوگوں سے اس قبر کے بارے میں دریافت کروں گا، لیکن مجھے موقع ہی نہ مل سکا۔ میرے کام اتنے ہی زیادہ ہو گئے تھے۔ میری ڈیوٹی سارا دن جاری رہی۔ میں بیوی بچوں کے چکروں سے تو آزاد تھا، لیکن اپنی اس ڈیوٹی کے چکروں سے آزاد نہ تھا۔ اس نوکری نے میری جان کبھی نہ بخشی تھی۔ چاہے کیسی مجبوری آ جاتی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا، مجھے اپنی نوکری سے غفلت نہ برتنی پڑتی۔ مجھے کچھ بھی کر کے اپنی ساری ڈیوٹی نبھانی پڑتی تھی۔ اسی وجہ سے آج کا دن بھی میرے سارے کا سارا اسی ذمہ داری میں گزرا تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی پر لگا رہا تھا۔ جب شام میں واپس آیا تو میں تھک ہار کر سو جانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی شام کی نماز اپنے گھر میں ادا کی اور اپنا کھانا بنانے لگا۔ کھانا بنانے کے بعد میں نے کھانا کھایا اور اپنے لیپ ٹاپ پر اپنے سارے دن کی رپورٹ اپنے اوپر کے عملے کو بھیجنے لگا۔ اپنی تمام رپورٹ اپنے اوپر کے عملے کو بھیجتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بار پھر سے جھماکہ ہوا اور وہ ساری بات مجھے یاد آ گئی۔ مجھے وہ قبر یاد آئی اور 2 دن کے اس واقعے نے مجھے ایک بار پھر سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں نے جلدی سے کمپیوٹر میں وہ سارے دن کی رپورٹ ٹائپ کی اور اپنے عملے کو اوپر کی جانب بھیج دی، اور پھر میں اس بارے میں سوچنے لگا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ میں نے وضو کیا اور ایک بار پھر سے گھر میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اس قبر کے مکین کے حق میں دعا کی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا اور اس پر عذاب کیوں نازل ہو رہا تھا، یا پھر اس کی قبر پر ایسے خوفناک قسم کے جانور بیٹھ کر آخر کیوں غصہ نکال رہے تھے، عجیب عجیب آوازیں کیوں نکال رہے ہوتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ لیکن میں نے اپنے دل ہی دل میں اس کے بارے میں بہت ساری دعا کی تھی اور اس کے عذاب میں کمی کی بھی دعا کی تھی۔ میں نے اس کے لیے ایک سپارہ قرآن کا پڑھا اور اس کو اصالِ ثواب کر دیا۔ پھر میں نے ایک بار پھر سے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ میں نہیں جانتا کہ یہ انسان کون ہے، اس کے گھر والے کون سے ہیں۔ میں تو یہاں پر نیا نیا آیا ہوں اور مجھے وقت بھی نہیں ملتا کہ میں اس کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کروں، اور اگر کسی وجہ سے اس پر عذاب نازل ہے تو میں اس کے لیے کچھ صدقہ خیرات کروں اور اسے اس عذاب سے چھٹکارا دلواؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر پا رہا۔ اللہ تعالیٰ جی، میری اس چھوٹی سی چیز کو اس کے لیے باعث مغفرت بنا دیجئے اور اس کی قبر سے عذاب ہٹا لیجئے۔ میرے دل میں ایک دم سے اس کے لیے احساس جاری ہو گیا تھا۔ میرا دل نرم ہو گیا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں اس کی جگہ پر خود کو رکھ کر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بارے میں سوچ کر میں نے اپنے دل ہی دل میں ایسا سوچنا شروع کر دیا کہ جیسے اس پر کیسا کیسا عذاب نازل ہوتا ہوا ہوگا۔ میں نے سنا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی قبر پر اگر چھوٹی سی چونٹی بھی رینگ جائے تو اس کو وہ تکلیف ہونے لگتی ہے، اور آج جب میں نے 2 مرتبہ یہ سب کچھ ایک قبر پر ہوتے دیکھا، کبھی میں نے اس کی قبر پر سانپوں کو لوٹتے دیکھا اور کبھی میں نے اس کی قبر پر بلیوں کو لوٹتے دیکھا، تو مجھے ایک دم سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اس کا درد اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھ پر ہی یہ عذاب نازل ہو رہا ہو۔ خیر، میں نے اپنے آنسوؤں کو پونچھا اور اس کے لیے سچے دل سے دعا کی اور پھر میں سو گیا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے میں نے سونا ہی بہتر سمجھا اور پھر میں سو گیا۔ ہمیشہ کی طرح میری آنکھ ایک بار پھر سے صبح سویرے ہی کھل گئی تھی اور میں نے ایک بار پھر سے وضو کیا اور مسجد کی جانب نکل گیا۔ آج میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس کے بارے میں پوچھ کر ہی رہوں گا۔ اس روز جب میں نے نماز کے لیے باہر نکلا تو ایک بار پھر سے میرے ساتھ کچھ لوگ مل گئے تھے۔ میرے پیچھے سے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ میں نے ان کے لیے ٹھہرنا مناسب سمجھا اور پھر ان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف چل دیا۔ میں نے سوچا کہ نماز ادا کرنے کے بعد ہی میں ان لوگوں سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اس روز کچھ لوگ اتفاقاً میرے ساتھ ذکر و اذکار کے لیے ٹھہر گئے تھے۔
میرا جیسا کہ ہمیشہ کا یہی معمول تھا کہ میں نماز کے بعد ذکر و اذکار میں لگ جاتا تھا اور گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ہی مسجد سے نکلتا تھا۔ مسجد سے نکلنے کے بعد میں واک کرنے چلا جاتا تھا۔ واک کرنے کے بعد جب میں واپس آتا تو اپنے لیے چائے بناتا تھا اور ٹوسٹ بناتا۔ ٹوسٹ بنا کر اور چائے بنانے کے بعد میں ناشتہ کرتا اور ناشتہ کرنے کے بعد میں پھر سے اپنی ڈیوٹی سنبھال لیتا۔ آج بھی میرا یہی ارادہ تھا، لیکن میں آج ذکر و اذکار سے پہلے ہی اس معاملے کو حل کرنا چاہتا تھا۔ آج میرے ساتھ 2 لوگ رکے تھے اور میں نے ان سے کہا، آپ دونوں سے مجھے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ لوگ ذکر و اذکار کے بعد جب جانے لگے تو میں نے ان سے کہا، اور پھر وہ میری بات پر خاموشی کے ساتھ میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر کیا بات ہے۔ میں نے تحمید باندھی اور کہنا شروع کیا۔ میں نے کہا، آپ تو جانتے ہیں، آپ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ یہاں پر ایک قبرستان ہے جو اس مسجد کی دائیں طرف واقع ہے۔ وہ میری بات کو غور سے سن رہے تھے اور میری ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہاں پر مسجد کی دائیں طرف ایک قبرستان واقع ہے۔ انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی اور پھر میں نے ان سے کہا، میں روزانہ اسی طرف ہی واک کرنے کے لیے نکلتا ہوں، لیکن میں نے یہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس قبرستان میں ایک قبر ہے۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ اس قبر سے آوازیں آ رہی ہیں اور پھر میں اس آواز کے تعاقب میں چلا گیا۔ جب میں وہاں گیا تو وہاں پر 2 بہت بڑی آنکھوں والے سانپ بیٹھے تھے۔ پھر میں نے انہیں چھڑی کی مدد سے بھگا دیا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اور پھر کل جب ایسا ہوا، جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر 2 خوفناک بلیاں بیٹھی تھیں اور اسی کی قبر پر لوٹ رہی تھیں اور بری بری آوازیں نکال رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں اپنے دل میں اس واقعے سے بہت خوفزدہ ہوں اور میں اس علاقے میں نیا تھا، اسی وجہ سے مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا۔ مجھے اس علاقے کے کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ میں اس کے بارے میں معلومات چاہتا تھا، لیکن مجھے وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے رکھوں گا۔ وہ دونوں میری طرف دیکھنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ وہ کون سی قبر ہے؟ تم نے ایسا کیا دیکھا ہے؟ چلو ہمیں بھی کچھ دکھا دو۔ ان کی باتوں سے مجھے لگ رہا تھا جیسے انہیں بھی تجسس ہونے لگا تھا اور ان کے چہروں کے رنگ بھی بدل گئے تھے۔ وہ میری باتیں اور میری باتوں میں سچائی دیکھ کر میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ تم ہمیں اسی جگہ پر لے چلو جس جگہ پر تم نے یہ واقعہ دیکھا تھا۔ میں نے ان دونوں لوگوں کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ آج چونکہ معمول سے کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ یہاں سے مجھے اب انسانوں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ دھند اور سموک تو ویسے ہی چھائی ہوئی تھی، خیر آواز اب بھی ویسے کی ویسی ہی آ رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کو کہا اور جب ہم اس قبر کے قریب پہنچے تو ہمیں اس قبر پر آج کچھ اور لوگ بھی کھڑے ملے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ آج بھی ان لوگوں نے کوئی ویسی ہی چیز دیکھی تھی جو شاید میں پچھلے 2 دنوں میں دیکھ رہا تھا۔ اور پھر سب لوگ ایک دوسرے کا منہ تاک رہے تھے۔ سب کے چہروں پر خوف اور گھبراہٹ طاری تھا۔ خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور میں حیرت زدہ کھڑا ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ کھڑے 2 لوگ بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آخر کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلے آؤ۔ پھر ہم تینوں ان لوگوں تک پہنچے۔ وہ 2-3 لوگ وہی تھے جو میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ آج جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن معمول کے مطابق یہاں کے تمام لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ آج یہ لوگ بھی فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور میں وقت سے پہلے کچھ لیٹ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں وقت پر نہ پہنچ سکا تھا اور آج ان لوگوں نے ویسا ہی واقعہ دیکھ لیا تھا۔ تب میں پھر سے آگے بڑھا۔ میں نے پوچھا کہ بھائی صاحب آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں پچھلے 2 دن سے یہاں پر کچھ عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ میرا تو دل دہلنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن اس قبر پر آخر کیا ماجرا ہے کہ ہر چیز مجھے یہیں پر دکھائی دیتی ہے۔ تبھی ان لوگوں نے کہا
یہ انسان ایک جوان لڑکا تھا اور اس کی ماں بوڑھی تھی، اس کا باپ چل بسا تھا اور اس کی ماں ہی اس کی واحد کفیل تھی۔ جب یہ بڑا ہوا تو یہ ماں کے ساتھ نافرمانی کرنے لگا، یہ بدتمیزیاں کرنے لگا، ماں کی کوئی بھی بات نہ مانتا تھا اور ماں کو اوپر سے ڈانٹتا تھا، اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ ایک روز جب یہ ماں پر چلا کر اور اسے مار پیٹ کر کے گھر سے نکلا تو واپس گھر کی طرف نہ آ سکا۔ اسے اس کی ماں کے حکم سے پھر یہاں پر تدفین ملی تھی۔ اس کی ماں اس کے لیے ابھی تک روتی ہے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب اسی وجہ سے نازل ہوا ہوگا کیونکہ یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ کر رکھا تھا کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اس پر قبر کا عذاب نازل ہوگا، اور اس پر واقعی قبر کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے اور پھر میں سوچ میں پڑ گیا، میں بھی تو اپنی اکیلی ماں کو اس شہر میں چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، مجھے بھی تو ہفتہ بھر ہونے کو تھا اور میں نے بھی اپنی ماں کو کال نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کا حال پوچھا تھا۔ مجھے ایک دم سے اپنی ماں کی یاد ستانے لگی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس قبر کے عذاب کا سوچ کر مجھے اپنی ماں کی یاد آنے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا میری نوکری اتنی خوفناک ہے کہ میں اپنی نوکری پر کبھی بھی جان دے سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تب تک میں اپنی ماں سے معافی نہ مانگ سکوں اور اپنی ماں کی خدمت نہ کر سکوں۔ تبھی میں نے واپسی کی راہ لی اور پہلے ان لوگوں کو پیسے دیے کہ وہ لوگ اس قبر کے انسان کے لیے کچھ خیرات کر دیں، اور پھر میں پیچھے کی طرف لوٹ گیا۔ میں یہی سوچتے سوچتے اپنی گھر کی جانب چل پڑا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی ماں باپ کے نافرمانوں میں شامل ہو جاؤں۔ میں نے اب اپنے گھر کی طرف راہ لے لی ہے، جہاں پر میرے بوڑھے دو ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہیں، اور اب میں آپ لوگوں سے بھی التجا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ جو بھی زندہ حالت میں ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں، ان کی خدمت کریں، ان کی نافرمانی سے بچیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی ہم پر نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی کہانی کیسی لگی۔ کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔